व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह बकरा आयत नंबर 137 है। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। फिर अगर वो इस जैसी चीज़ पर ईमान लाएं जिस पर तुम ईमान लाए हो तो यकीनन वो हिदायत पा गए, और अगर वो फिर जाएं तो यकीनन अब वो मुखालिफत में हैं। चुनाचे अनकरीब उनसे अल्लाह ताला आपको काफ़ी हो जाएगा और वो सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। आयत में जो तवज्जो तलब बात है वो क्या है? फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिह, यानी अहले किताब भी अगर इसी तरह तमाम अंबिया और तमाम किताबों पर ईमान लाएं जैसा कि तुम ईमान लाए हो, यानी सहाबा कराम। और इसमें सबसे पहले जो ईमान लेकर आए हैं वो कौन सी हस्ती हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर ईमान लाने का हुक्म दिया गया। और वो अपनी किताबों में ये बातें भी हैं, यानी आप जो ईमान लेकर आएंगे, किस पर सबसे पहले ईमान लाना है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, क्योंकि आपकी किताबों में ये बात मौजूद है। और ये बात कि वो तमाम अंबिया से अफजल हैं। और कुरान मजीद में ईमान लेकर आएँ, कुरान मजीद पर ईमान लेकर आएँ, क्योंकि वो आखिरी किताब है और इसमें कोई तब्दीली नहीं है, कोई तहरीफ़ नहीं है, जो अल्लाह ताला की जानिब से है। और ये पिछली किताबों की तस्दीक करती है ये किताब। और ये कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो रब्बुल इज़्ज़त के सामने इसका मतलब कि उन्होंने सर झुका दिया और उन्होंने रसूलों के साथ तफरीक नहीं की। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये सारे काम करोगे तो ही फ़क़द इह्तदौ, तो उनको सीधे रास्ते की हिदायत मिल जाएगी, फिर सीधे रास्ते पे होगे। रास्ते का पता भी लग गया और वो नफ़ामंद इल्म है, चलने का तरीक़ा भी पता चल गया कि वो अमल सालेह यानी सुन्नत के मुताबिक तो ये रास्ता जन्नत तक पहुँचाने वाला है। हिदायत, तौफ़ीक़ को जानने, यानी जो आपको मिल रहा है वो यानी कि तौफ़ीक़ है असल में, और इस पर अमल करने का नाम है हिदायत। तो सब कुछ पता चल गया, सब कुछ मिल गया। तो इस ईमान के बग़ैर अल्लाह ताला की हिदायत यानी इल्म नाफ़े और अमल सालेह की तौफ़ीक़ नहीं मिलेगी। अगर आप ये इल्म नहीं लेंगे, ये बातों पर आप ईमान नहीं लेकर आएंगे, तो फिर ये तौफ़ीक़ नहीं मिलेगी और अपनी मंजिल यानी जन्नत और अल्लाह ताला की रज़ा तक फिर नहीं पहुँचेंगे। तो अल्लाह ताला के यहाँ वो ईमान मोतबर है जिसमें इंसान हक़ को पहचाने, हक़ का एतराफ़ करे। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अपने दौर में इसी तरह ईमान लाए थे। इसलिए आइंदा आने वाले इंसानों के सामने इनकी ज़िंदगियों को, उनकी ज़िंदगियों को, सहाबा किराम की ज़िंदगियों को अल्लाह ताला ने मिसाल बनाया कि फिर अगर वो इस जैसी चीज़ पर ईमान लाएं जिस पर तुम ईमान लाए हो, सहाबा किराम जिस पर ईमान लेकर आए हैं, यानी इसका मतलब ये कि जो मयार है ना, मयार और कसौटी किसको करार दिया अल्लाह ताला ने? सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम, कि तब वो हिदायत पाएंगे। इस जैसा ईमान चाहिए, इस जैसा। अब अगर लोग इसी तरह ईमान लाएंगे तो हिदायत पाएंगे। हम सहाबा की ज़िंदगियों को कब पढ़ते हैं? हमने अपनी ज़िंदगी में उनकी बातें कब शामिल की हैं? अपने रोज़मर्रा के मामूलात में अगर आप देखें, खाने पीने के तरीके, जो आजकल जिस तरह से खाने का रिवाज, हमने सहाबा के खाने देखें? सहाबा के खानों को कब पढ़ते हैं, कब सीखते हैं कि वो क्या खाते थे, कैसे, क्या टाइम थे, किस किस टाइम पे खाते थे, उनके रूटीन क्या थे, उठने जागने के,
جاگنے اور سونے کے روٹین کیا تھے، اور پھر یہ کہ صحابیات کیسے جو ہے وہ کام کیا کرتی تھیں، کیا 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 ہوتا تھا، اور یہ ساری جو باتیں ہیں صحابہ کی زندگی سے ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے، اور پھر یہ کہ لباس ان کے کیسے ہوتے تھے، ان کا طریقہ کیسا ہوتا تھا، یہ ساری چیزیں۔ تو صحابہ کے بارے میں جو کسوٹی ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ صحابہ کے جیسا ایمان لے کر آنا ہے، اور صحابہ کی عظمت سب سے زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں جو عظمت ہے، جو کہ آپ دیکھیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ صحابہ کا ایک مطلب تھوڑا سا بھی جو صدقہ ہے کیا ہوا، تو ہمارے جو ہے نا پہاڑ، اس کے بعد کوئی بھی پہاڑ جتنا بھی صدقہ کر لے اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا، نہیں پہنچ سکتا۔ اور پھر یہ کہ صحابہ کو گالی نہ دو، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہاں جی، اللہ تعالیٰ راضی ہوئے ہیں ان سے۔ جب اللہ تعالیٰ راضی ہیں ان سے تو ہم ان کی باتیں لے کے کہاں بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ جنگ جمل کیوں ہو گئی تھی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا کیا معاملہ تھا، اور یہ ہم ان کے پاس ان کی باتیں لے کے کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے تو یہ ہے ہی نہیں نا۔ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ میرے صحابہ کا تذکرہ ہونے لگے تو خاموش رہنا، تو خاموش رہنا۔ جب ہمیں یہ بات بتا دی گئی ہے تو پھر تو کرنے والا کام یہی ہے کہ اپنے ایمان کو تازہ رکھنا ہے، تو ان کے بارے میں جو ان کی زندگی کی کتاب ہے، یعنی کہ ان کی زندگی کے بارے میں جو کتابیں ہیں، ان کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ساتھ صحابہ کی سیرت کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے، ان کی زندگیوں کا بھی مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت خوبصورت کتابیں ہیں صحابہ کی زندگیوں کے حوالے سے اور صحابیات کی زندگیوں کے حوالے سے، تو ان کو پڑھنا، اپنے روزمرہ روٹین میں ان کو شامل رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ ہم ان کے طور طریقے اپنائیں نا، ان کے لائف سٹائل کو اپنائیں، کیونکہ مثال تو وہی ہے نا ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو ہی کسوٹی اور ان کو ہی معیار مقرر کیا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ پھر جائیں تو یقیناً اب وہ مخالفت میں ہیں، یعنی ہدایت سے جس کی ضد علم سے محرومی اور علم کے بعد عملی گمراہی ہے۔ اگر ہدایت سے پھر جائیں تو علم سے محروم ہو جائیں گے، اور عملی گمراہی ہوگی، عمل ہی نہیں ہوگا۔ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یہی وہ شقاق ہے۔ شق ایک سائڈ کو کہتے ہیں، یعنی شق اور یہ شقاق، اس سے یعنی دشمنی اور مخالفت جس پر وہ قائم تھے، ایک طرف دشمنی ایک طرف مخالفت، علم سے محرومی اور عملی گمراہی ہے۔ اگر وہ پھر جائیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے سے منہ پھیریں، صحابہ کرام کا طریقہ ہی نہیں لیں، ہم اپنی اپنی زندگیوں کا بھی جائزہ لے لیں کہ ہم کہاں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ضد اور تعصب کی وجہ سے سیدھے راستے پر نہیں آتے۔ تو شقاق میں وہ شخص مبتلا ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ متضاد راستے پر ہوتا ہے۔ اگر ایک طرف اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہے تو دوسری طرف وہ ہے، یعنی ایک سائڈ پہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے تو آپ دوسری سائڈ سے اپنی بات نکال رہے ہیں، یہ بات ہے۔ تو یہ شقاق ہے، یہ شقاق والا ہے۔ شقاق سے انتہا درجے کی عداوت پیدا ہوتی ہے۔ ایسے دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ایذائیں دیتے ہیں، اور اپنا وقت، مال، صلاحیتیں، اپنا سب کچھ رسول کی دشمنی میں لگا دیتے ہیں، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، آج بھی یہ سلسلہ، ہاں جی۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، چنانچہ قریب ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہو جائے گا۔ پھر ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے، یعنی ان کی کسی ضد، مخالفت اور دشمنی سے تم خوف نہ کھاؤ، سیدھے راستے پر جمے رہو۔
اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے. کچھ بھی ہو جائے اللہ کے راستے کو چھوڑنا نہیں ہے. کچھ بھی ہو جائے اللہ کے راستے کو نہیں چھوڑنا، اس پر ڈٹ جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے وعدہ کیا ہے کہ وہ دشمنوں کے مقابلے میں ان کے لیے کافی ہے. اور اللہ تعالیٰ سمیع ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے، وہ علیم ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ آگے ہے. غائب جو ہے، جو حاضر ہے، سب اللہ تعالیٰ کے علم کے دائرے میں ہے. اس لیے ان کے شر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ کو تو ان کے بھی دلوں کا حال پتہ ہے جو دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جانتے ہیں، تو پھر ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ڈٹ جائیں تو پھر ہمیں کس چیز کا خوف؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا کیا. اور جو یہودی تھے وہ جلا وطن ہوئے، تتر بتر کر دیے گئے، ان کے جوان قتل ہوئے اور ان میں بعض کو قیدی بھی بنا لیا گیا اور غلام بھی. تو یہ آیت قرآن مجید کے معجزات میں سے ایک معجزے کو ظاہر کر رہی ہے، اور وہ ہے ایک واقعے کے وقوع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو خبر دی، پھر اس کا اسی کے مطابق وہ واقع ہو جانا، یعنی پھر وہ واقع ہو گیا. یعنی کہ تین جو ان کے قبیلے بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، بنو نذیر جلا وطن کر دیے گئے تھے اور پھر اسی طرح سے بنو قریظہ کو قتل کر دیا گیا تھا. تو یہ ساتھ جو ہے وہ بات نظر آتی ہے، اور یہودیوں کے خلاف اللہ تعالیٰ حمایت کے لیے کافی ہو گیا. اور یہ سارا معاملہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ، یعنی جو حفاظت کا وعدہ تھا اور نصرت کا وعدہ تھا، وہ پورا ہوا. اور اللہ تعالیٰ سے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت فرمائی اور سارے مسلمانوں کی بھی حفاظت فرمائی. تو وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کی بات ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں سمیع اور علیم، اللہ تعالیٰ کے یہ صفات جو ہیں وہ ثابت کرتی ہیں کہ ہر بات اللہ تعالیٰ سنتا اور ہر بات اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس لیے وہ کافی ہے. اور یہ شعور اللہ تعالیٰ نے دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کا علم رکھتا ہے اور تمہارے اقرار کا، اعتراف کا اور اظہار کو وہ سنتا ہے، وہ السمیع ہے. جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس موقع پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تلاوت کر رہے تھے قرآن کی، اور یہی تلاوت کر رہے تھے. یعنی وہ مصحف جب کھلا ہوا تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس پر ان کے خون کے چھینٹے پڑے تھے اس قرآن پر. اور یہ مصحف آج بھی ترکی میں ان کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے. جی جی، مصحف لکھے ہوئے کو کہتے ہیں نا. آیت نمبر 138، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون. اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو، اور رنگ میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اچھا کون ہے، اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں. صبغۃ اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دین. صبغہ رنگ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دین اس سے مراد ہے. تو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ اس دین کے تمام جو عقائد اور احکامات ہیں، تمام جو چیزیں ہیں اس پر عمل کرنا، اس پر عمل کرو، یہاں تک کہ یہ دین تمہاری صفات میں سے ایک صفت بن جائے، کہ تم پر اس دین کا رنگ چڑھ جائے. جب تم اپنے اختیار اور دل کی خوشی سے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کے آگے جھک جاؤ گے، تم ان پر عمل کرو گے، تو یہ دین تمہارا مزاج بن جائے گا، تمہاری فطرت بن جائے گا، اور تمہاری طبیعت بن جائے گا، اور تمہیں وہی چیزیں پسند آنے لگیں گی.
تو اس کی مثال یوں ہے جیسے کبھی کپڑے کو رنگ دیا ہے، کبھی آپ لوگوں نے کپڑا رنگا ہے؟ تو جب کپڑے رنگتے تھے پہلے زمانے میں، اب تو کوئی بھی نہیں رنگتا، لیکن پہلے ہوتا تھا، تو ایک ایک تار میں ایک ایک تانا بانا جو تھا وہ اس کا رنگا جاتا تھا. کہیں پر بھی رنگ جو ہے نا وہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ نہ چڑھے، اور اگر ایسا ہوتا تو دوبارہ اس کو ڈالا جاتا تھا کہ یہاں پر ایسا ہو گیا. اچھا، تو یہ بات ہے کہ اس کپڑے کی پھر وہ رنگ شناخت بن جاتا ہے. اس کپڑے کی، وائٹ کپڑا ہو، سفید کپڑا ہو، اور اس کو ایک رنگ میں ڈالا جائے تو وہ رنگ اس کی شناخت بن جاتا ہے. پھر وہ جب رنگ اس پہ چڑھا دیا جاتا ہے تو وہ پھر نکلتا نہیں ہے، وہ اسی پہ ہی رہتا ہے. تو بس یہی تو بات ہے کہ ایسے ہی بننا ہے کہ اسلام کا رنگ ہم پہ چڑھ جائے، ایسے کہ وہی ہماری صفت بن جائے، اور یہ کہ آخرت کی، دنیا اور آخرت کی فلاح پھر ملے اور سعادت اور کمال حاصل ہو. کیونکہ دین کیا ہے؟ حسن اخلاق اور اعلیٰ درجے کے اعمال، عالی مرتبت کاموں کو اختیار کرنے کے لیے پھر یہ رنگ چڑھانا بہت زیادہ ضروری ہے، دین کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغا، یعنی اللہ تعالیٰ کے رنگ سے اچھا کوئی اور رنگ نہیں ہے. عملی طور پر آپ متضاد رنگوں کا مقابلہ کر کے دیکھ سکتے ہیں. بندہ مومن جو اپنے رب پر صحیح ایمان رکھتا ہے، اس کا دل اپنے رب کے آگے جھک جاتا ہے، اس کی زبان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات کرتی ہے، اس کے اعضاء اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. تو وہ ہر اچھی صفت سے خود کو آراستہ کرتا ہے اور اس کی کوشش کرتا ہے اور برائی سے بچتا ہے، حسن اعمال اور کمال درجے کے اخلاق کو اپناتا ہے، اور گندی اور قبیح صفات اور عادات سے اور جتنی بھی اس طرح کے عیوب ہیں ان سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتا ہے. اپنے اندر اگر کوئی ایسا اخلاق ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. ہاں، اس میں اس کو وقت لگتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ یہ کام نہ کروں میں تو بہتر ہے، کیونکہ اس سے تو میری تباہی ہے. احسن اعمال اور کمال درجے کے اخلاق کو وہ اپناتا ہے، اور ساری چیزیں جو ہے وہ جو خراب چیزیں ہیں ان سے بچتا ہے اور چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے. اس طرح کیا ہوتا ہے؟ اس کا قول، اس کا فعل سچائی میں بدل جاتا ہے، اس کے اندر راست بازی پیدا ہوتی ہے، امانت اس کے اندر آتی ہے، دیانت آ جاتی ہے، ایفائے عہد آ جاتا ہے، حیا آ جاتی ہے، صبر آ جاتا ہے، بردباری، شجاعت، پاکیزگی. جو وہ کہتا ہے، یعنی اس کے جو قول ہے اور جو اس کے فعل ہیں، جو وہ کام کرتا ہے، اس کے اندر احسان آ جاتا ہے، احسان اور حب الہی اور خشیت الہی نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، توکل اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، اخلاص اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے خوف اور امید رکھنا اس کا وصف بن جاتا ہے. وہ صرف اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتا ہے، اور ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے. اگر سادگی کے ساتھ دیکھیں تو مومن معبود کے لیے اخلاص اور اس کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اختیار کرتا ہے. اور اس کے مقابلے میں جس نے اپنے رب کا انکار کیا، اس نے اپنے رب سے منہ موڑا، بندوں کی طرف توجہ کی، اور پھر کفر کیا، شرک کیا، نفاق، جھوٹ، بدعہدی، دھوکہ، فریب، خیانت، مکر و فریب، اور اقوال اور افعال میں سے اگر آپ دیکھیں کہ بدسلوکی، لوگ اپنے دوسروں کے ساتھ، اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ، تو یہ عادات، بری عادات اس کا وصف بن جاتے ہیں. اور پھر جو معبود کے لیے کھوٹا ہے وہ بندوں کے لیے بھی کھوٹا ہو جاتا ہے. بندے بھی نہیں اس کو اس نگاہ سے دیکھتے، وہ بندوں سے حسن سلوک نہیں کر پاتا. ظاہر سی بات ہے، جو رب کا مخلص نہیں ہے وہ بندوں کا مخلص کیسے ہوگا؟ بندوں کے ساتھ کیسے وہ حسن سلوک کرے گا؟ تو اس طرح وہ فرق نمایاں ہو جاتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کا رنگ سب سے اچھا رنگ ہے.
اور جس نے غیر اللہ کا رنگ اختیار کیا ہے اس سے برا کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور رنگ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا رنگ اس کی بندگی سے چڑھے گا، اور غیر اللہ کا رنگ پانی سے چڑھے گا۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی عیسائی ہوتا ہے تو اس کو بیپٹائز کرتے ہیں، بپتسمہ اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ وہ جب پیدا ہوتا ہے ان کے یہاں بچہ، تو وہ زرد رنگ کے پانی میں اس کو جو ہے وہ ڈال کر نکالتے ہیں، ڈبا کر پانی کے اندر پھر نکالتے ہیں ایسے، تو اور کہتے ہیں کہ یہ عیسائی بن گیا، اس پر عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا، زرد رنگ کا پانی اس کو چڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صبغۃ اللہ کہا ہے کہ یہ ہمارے یہاں اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کو ویسے ہی غسل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، یعنی پاک ہو جائیں اور پاکیزگی سب سے پہلے حاصل کریں اور پھر اسلام میں انٹر ہو جائیں۔ لیکن اس میں یہ نہیں ہے، اصل چیز تو یہ ہے جو ابھی ہم نے دیکھی کہ آپ کے رگ رگ میں للہیت جھلکے، اللہ کے لیے، ہر چیز اللہ کے لیے جھلکے، اور آپ کا جو اخلاق ہے وہ احسان، یعنی حسن آپ کا ایسا ہو، بہت خوبصورت ہو جائے اخلاق آپ کے۔ تو اس آیت کریمہ میں نزول قرآن کے دور کے یہودیوں اور عیسائیوں کی تردید کی گئی ہے، اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زرد رنگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اسلام کے رنگ میں رنگو، اسلام کا رنگ۔ تو اللہ تعالیٰ کے رنگ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے رنگ اور ان کے طریقے زندگی کو اختیار کرنا، بندے کو ان میں شامل کرو، یعنی کہ آخرت میں بھی یہ شامل کریں چیزیں، مطلب آ جائیں گی آپ کی، اللہ تعالیٰ دیں گے، اور دنیا میں اگر آپ اس کو شامل کرتے ہیں اپنے اندر تو آخرت میں آٹومیٹکلی آپ ویسے بنیں گے۔ یہ تو نہیں ہوگا نا کہ دنیا میں ہم جیسے جیسے گزار لیں اور آخرت میں ہم بالکل اللہ والے ہو جائیں گے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ کہ اگر آپ یہ کوشش کریں گے تو ہی آخرت میں ملیں گے نا۔ اور یہ کہ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ جیسے بھی ٹرینڈ چل رہا ہے ہم اس کو فالو کرتے جاتے ہیں، تو ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے نا صبغت اللہ کی، اللہ کا رنگ۔ اللہ والے کیسے اپنی زندگیاں گزارتے تھے، ہم نے ان کی زندگیوں کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، جس حد تک ہو سکتا ہے ان کی زندگیوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی پھر وہ انہی میں سے ہے۔ تو کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کیوں کریں؟ اگر ہم کریں گے تو ہم تو انہیں میں سے یہودیوں کو طور طریقہ اختیار کر رہے ہیں، یا عیسائیوں کو طور طریقے اختیار کریں گے کسی بھی انداز میں، تو ان کی طرح ہی بن جائیں گے۔ تو ہمیں صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگیوں کو پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور صحابیات کی زندگیوں کو، کہ ان کی زندگیوں کو پڑھے بغیر، ان کی زندگیوں کو اپنے مطالعے میں جب تک نہیں لے کر آئیں گے، ظاہر ہے جو چیز آپ پڑھیں گے سیکھیں گے وہی چیز آپ کے اندر آئے گی نا، وہی چیز جب آپ بار بار سنیں گے، بار بار سنیں گے، تو وہ چیز آپ کے اندر آئے گی۔ تو اس کو ہم نے اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے، اور یہ بات ہے کہ دین سے چمٹ جانا ہے، اللہ تعالیٰ کا رنگ اس طرح ہمارے اندر آئے گا، اور دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا ہے، اور اس کا علم اچھی طرح حاصل کرنا ہے، اور علم اس لیے حاصل کرنا ہے کہ عمل کیا جائے، اور پھر یہ کہ اس پیغام کو آگے بھی پھیلانا ہے، اور اس دین کا کام کرنے سے انسان پر پھر اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ جب آپ دوسرے کو بتاتے ہیں نا، تو جتنا بتانے کا فائدہ ہوتا ہے نا، اتنا پڑھنے کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا، کہ بتانے کے بعد انسان کے عمل میں وہ چیز راسخ ہو جاتی ہے کہ میں نے اس کو بتایا ہے۔ اور جب آپ کسی کو بتاتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کے دل میں یہ والی بات آتی ہے کہ بتا دیا ہے میں نے، اب تو مجھے بھی کرنا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور بندے کو یہ چیز عطا کر دیتے ہیں، توفیق عطا کرتے ہیں۔ اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے، بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، یعنی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وَنَحْنُ لَهُ عابدون کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں، یعنی ہم
اللہ تعالیٰ کے رنگ کی وضاحت ہے یہاں پر کہ یہ رنگ دو بنیادوں کو قائم کرتا ہے، ایک ہے اخلاص اور ایک ہے متابعت، یعنی اتباع کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع، کیونکہ عبادت ان تمام کاموں کے لیے کیا ہے، ایک جامع اسم ہے۔ عبادت کیا ہے کہ عبادت سارے کام، جتنے بھی کام ہیں نا، وہ کام جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ زبان سے ادا کرنے والی باتیں ہوں، چاہے وہ آپ کے ظاہر میں جو کرتے ہیں ہم کام وہ ہوں، یا چاہے آپ کے دل کے اعمال ہوں، وہ سب عبادت ہے۔ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، وہ ساری وہ عبادت ہے۔ وہ کام جو بھی کام ہو، کوئی دل کی بات ہو۔ اب دل کی عبادت کیا ہے؟ اب کیا؟ توکل، امید، خوف، ہاں، یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ دل کی عبادت ہے۔ امید اللہ تعالیٰ کی جیسی امید کسی اور سے لگا لینا، تو یہ عبادت میں کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا نا۔ ہاں جی، تو وہ نحن لہو عابدون کی بات ہے نا، کہ عبادت کرنے والے ہم آپ کی، اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کرنے والے ہیں، اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں۔ تو یہ اعمال اور اقوال اس وقت تک درست قرار نہیں پاتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا ویسے ہم کہیں، جیسے کیا ویسے ہم کریں، اور جیسے ہمیں حکم دیا ہم وہ کریں، اور اخلاص اللہ کے لیے، جو بھی کریں اللہ کے لیے کریں، انسانوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر کر بھی لیں گے تو کیا ہوگا؟ راضی اگر کسی نے دو چار جملے کہہ بھی دیے، چلیں تعریف کے، چلیں کچھ ہو بھی گیا، تو اس کا کوئی فائدہ ہے آخرت میں؟ بس وہیں پر ہی وہ ختم، دو چار جملے بس ختم۔ تو ان سے لے کے ہم نے کرنا کیا ہے؟ اصل چیز تو یہی ہے، اللہ راضی ہو جائے، میرا رب راضی ہو جائے۔ وہ راضی ہوگا تب بات بنے گی، وہ راضی نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کے لیے اخلاص اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو یہ چیزیں نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون۔